अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल जाने इश्कम किस्त नंबर 5 राइटर अरीज शाह। कहाँ थे आप लोग? मैं कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। इस तरह से अपने घर के दामाद का कोई इंतज़ार करवाता है? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है। आपकी कोई बेटी तो है ना, है नहीं कि आपको अपने दामाद की खिदमत करने का मौका मिल सके। नहीं, कोई बात नहीं, आपको खिदमत करने का मौका आपको ये दामाद देगा। ज़रा अपनी बेटी की बुलाएं या कहीं छोड़ कर आएँ उसे। वैसे तो इतनी रात गए, आप लोगों की वापसी का मतलब तो यही निकलता कि आप लोगों ने मेरी बर्दाश्त के बाहर का कोई काम किया है। लेकिन शायद मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँ आपकी गलती को, लेकिन आप मेरी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो कदम दर कदम उठाता उनके बिल्कुल सामने आ रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उन्हें बरसों से जानता है। तो क्या ख्याल है, मेरी गलती बर्दाश्त कर सकेंगे? वो अपना रिवॉल्वर दादी की काउंटी पर रखते हुए पूछने लगा। मुझे किसी पर जुल्म करने का या किसी से बद दुआएं लेने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही आप लोगों के लिए के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो बेहतर है कि हम मज़ीद अपना वक्त बर्बाद नहीं करें। आप लोग मेरी बीवी को मेरे हवाले करें और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। जल्दी से बताएं कि वो कहाँ है। मैं घर की तलाशी ले चुका हूँ। मुझे यकीन है ये जो आप दोनों की वापसी आधी रात के बाद हुई है ना, आपने ज़रूर ऐसा कोई काम किया जो मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर करेगा। उसकी बंदूक अब भी दादी की काउंटरी पर थी, जबकि दादा को उसका अंदाज से खौफ आ रहा था। उसके अंदाज पर तो दादी को भी लाग रहा था। वो कभी भी गोली चलाकर उनकी ज़िंदगी की आखिरी चंद लम्हे ख़त्म कर सकता था, लेकिन अपने चंद दिन की ज़िंदगी वो उस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। हम कुछ नहीं जानते बेटा, वो लड़की जा चुकी है। हम तो उसे जानते भी नहीं कौन थी, बस हमें एक रोड पर बेहोश मिली थी। हम उसे हमदर्दी की खातिर अपने घर ले आए, लेकिन हमें थोड़ी ना पता था कि ये हमदर्दी हमारे गले पड़ जाएगी। हमने उसे घर से निकाल दिया और वो यहाँ से जा चुकी है, और हम तो अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। दादा ने बात समझाने के लिए उससे बहुत नरमी और मोहब्बत से बात की थी। शर्म आनी चाहिए आपको दादी जी, पैर आपके कुर्बार कब्र में लटके हुए हैं, मौत आपके सर पर खड़ी है, और आप कैसे दीदा दिले से झूठ बोल रही हैं। वो उनकी बात काटते हुए बोला, देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसे गुस्सा होते देख दादा ने उसे समझाने के लिए लाभ कुशाई की। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें दादाजी, मैं एक बहुत सरफिरा किस्म का इंसान हूँ। एक तो मेरे दिल किसी चीज़ पर आसानी से आता नहीं, और फिर अगर आ जाए तो उसे मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस लड़की को छुपाने की कोशिश आप कर रहे हैं वो है ही मेरी, उसकी मंजिल मैं हूँ। उसे मेरे पास ही आना है, तो उसे मुझसे छुपा कर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और सच में मैं आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर उसे फ़ोन करें और कहें वापस आ जाए। मुकर्रर शाह उसकी हर गलती को फराख दिल से मुआफ़ करके उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। और अगर उसने किसी भी तरह की कोई होशियारी की तो उसके लिए बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि जितना वक्त मैं उसे दे सकता था उतना दे चुका हूँ। अब मेरे पास मज़ीद एक सेकंड भी नहीं है उस पर बर्बाद करने के लिए। मैं कल आने वाला था उसे लेने के लिए, लेकिन सिर्फ आप लोगों की होशियारी की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग ज़रूर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैं आज ही आ गया, लेकिन मेरे आने से पहले ही आप लोगों ने वो काम किया जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। अब ये फ़ोन पकड़ें और जल्दी से उससे फ़ोन करके कह कि वो जहाँ भी है वापस आ जाए। ज़बरदस्ती फ़ोन उनके हाथ में थमाते ज़बरदस्ती उसे कॉल करने पर मजबूर कर रहा था, जबकि दादी की काउंटी पर बंदूक इस वक्त मौजूद थी। साफ ज़हर था कि अगर वो फ़ोन नहीं करेंगे तो वो उन्हें गोली मार देगा। और सच यही था कि अगर वो अपनी बीवी के माँ बाप का कत्ल कर सकता था तो वो लोग कौन थे, उसके सामने क्या हैसियत रखते थे, वो उन्हें मारने में ज़्यादा टाइम क्यों लगाएगा, वो सोचने के लिए भी अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा। आज उन्हें उस मासूम लड़की पर तरस आ रहा था जो बड़ों की गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और अब शायद सारी ज़िंदगी वो उस पागल इंसान के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, या शायद ये शख्स हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर देगा। वो ठीक करती, क्योंकि आदमी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता था। उस वक्त भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही तो उसके बारे में पता करवा रहा था। उस आदमी को दौलत चाहिए थी, अनैश के हिस्से की जायदाद चाहिए थी, और दौलत के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है वो अनजान तो नहीं थे। उन्होंने दुनिया देखी थी, वो सब कुछ जानते थे। उनकी बीवी के अलावा किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, और वो इस वक्त अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मजबूर होकर अपने हाथ में मोबाइल थमा और नंबर भी लाने लगे। उनकी बीवी उन्हें रोकती रही, लेकिन शायद वो नहीं रोक सकते, क्योंकि एक तरफ चंद दिन की मिली एक आम सी घायल लड़की थी, वही दूसरी तरफ उनका ज़िंदगी भर का साथ निभाने वाली उनकी बीवी थी, और वो ज़िंदगी के इस मोड़ पर उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मजबूर होकर नंबर डायल किया, और उनकी बीवी बस उन्हें बार बार मना करती रहेगी। अब वे ज़िंदगी के तलख पलों को ही सोच रही थी, जब अचानक उसका फ़ोन बजा। दादा ने उसे छोड़ने से पहले उसे फ़ोन दिया था,
تاکہ وہ اسے رابطہ کر سکیں۔ ان کی فکر پر اس نے مسکرا کر فوراً فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم دادا، آپ فکر نہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں انشاءاللہ صبح تک ملتان پہنچ جاؤں گی۔ یہاں ایک آنٹی ہیں جو مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ صبح 6 بجے کے قریب ملتان پہنچ جائیں گی، مزید 2-3 گھنٹے کا ہی سفر ہے۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کی خاطر اپنا ڈر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، لیکن ساجد تک یوں اکیلے سفر کرنا اسے ایک بار پھر سے اس دن کی یاد دلا گیا تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ لیکن 4 مہینوں میں دادی کی بے پناہ محبت نے ایک بار پھر سے اسے ہمت دی تھی۔ اب اپنے آپ کو تنہا اکیلا نہیں سمجھتی، لیکن آج وہ ایک بار پھر سے اکیلی یہ لمبا سفر طے کر رہی تھی جس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہیلو دادا، بول کیوں نہیں رہے آپ؟ لوگ گھر پہنچ گئے ہیں نا؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ مسلسل بول تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ اور کچھ سیکنڈ کے بعد اس نے جو آواز سنی، شاید وہ آواز وہ زندگی بھر نہیں سننا چاہتی تھی۔ جیسے ہی فون اٹینڈ ہوا، اسے دوسری طرف سے بے حد کم آواز سنائی دی، تو اس نے فوراً دادا جان کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ تمہارے پاس بس یہی بچے کچے کچھ رشتے رہ گئے ہیں، کیوں انہیں خطرے میں ڈالا تم نے؟ کیا تمہیں رشتوں کی قدر نہیں ہے؟ مخلص لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں ڈرلنگ، تم نے یہاں میرے پاس اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، جبکہ بقول تمہارے میں ایک حیوان ہوں، اور حیوان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جانتی ہو اب یہ حیوان کیا کرے؟ اب یہ حیوان تم سے یہ دونوں رشتے بھی چھینے گا، پھر کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ تم کیا رہے گا تمہارے پاس؟ تمہارے یہ آخری 2 رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان دونوں رشتوں کو ختم کرتے ہوئے مجھے بھی بہت تکلیف ہو، کیونکہ ان کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے ساتھ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں اور میں کسی اچھے انسان کو نہیں مارنا چاہتا، میں صرف برے لوگوں کو مارتا ہوں، صرف برے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، کسی اچھے انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تم نے بہت بڑی غلطی ہے اور تمہیں غلطی کی سزا ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے یہ دونوں آخری رشتے بھی نہیں۔ دیکھو تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، لیکن خدا کے لیے دادی کو کچھ مت کرنا، میں تمہارے ہاتھ جوڑ، لیکن خدا کے لیے ان دونوں کو کچھ مت کرنا، ان کا کوئی قصور نہیں، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے رشتے کھو چکی تھی، اور اب وہ ان لوگوں کو نہیں کھو سکتی جن لوگوں نے بنا کسی مطلب کے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا۔ میں تمہیں بیوقوف سمجھ رہا تھا، لیکن اتنی بیوقوف نہیں ہو، تمہیں یہ جان کر خوشی ہو، تم انتظار کر رہا ہو، میں جہاں بھی ہو رک جاؤ، میرے گارڈ ہر اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، وہ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آئیں گے۔ گاڑی کا رنگ سیاہ ہے، ویسے میری گاڑی کی پہچان تو تم رکھتی ہو، اپنی مرضی سے آ جاؤ میرے پاس، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ زیادہ انتظار مت کروانا ورنہ اس کی قیمت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ پرسکون سا بول رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ آشی بیٹا بھاگ جا، واپس نہیں آنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے تو واپس یہاں مت آنا، تجھے ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، ہمارے دن ہی کتنے رہتے ہیں، آج نہیں تو کل اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، لیکن تم اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد مت کرو، تمہیں برباد کر دے گا، یہ ایک بہت ظالم انسان ہے۔ تو صحیح کہتی ہے، یہ ایک حیوان ہے اور یہ تجھے نوچ ڈالے گا، یہ تیری زندگی برباد کرے گا، واپس مت آ میری جان، تو جہاں بھی ہے وہاں سے کہیں دور چلی جا، بہت دور چلی جا، اس کی پہنچ سے دور چلی جاؤ، کبھی اس شخص کے پاس مت آنا، یہ تمہیں زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکتا، یہ صرف تکلیف دے گا۔ دادی اپنا سارا ڈر بلائے اسے یہاں واپس نہ آنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے لبوں پر مسکراہٹ جائے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ کیا بات ہے آپ لوگ، تم میری منقوہ سے ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، بس وہ واپس نہ، لیکن کیا ہے نا، آپ لوگ مجھ سے میری بیوی کو چھین نہیں سکتے، اس کی منزل میں ہی ہوں، اسے میرے پاس ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں پاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی، یہاں سے لے کر ملتان تک ہر اسٹیشن پر میرے بندے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر قیمت پر اسے واپس لے آئیں گے، میرے ایک اشارے پر وہ کسی بھی گلی کسی بھی سڑک سے اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن مقرر شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بندوں کو اس کے پیچھے لگا کر خود اسے یہاں لے کر آؤں، وہ اپنی مرضی سے آئے گی، اور فکر نہ کریں وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ میری حویلی چلے گی، میرے دادا جان کے پاس جائے گی۔ وہ بالکل پرسکون سا ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی خاموشی سے اس آدمی کے اندازے کو دیکھ رہے تھے جس کا غرور یقیناً اس کے خاندان کا بخشا ہوا تھا۔ انایا کہاں ہے؟ میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا، وہ رات ڈنر ٹیبل پر آیا تو اسے انایا نظر نہیں ہے، اور یہ سچ ہے کہ کوئی اور اس کی کمی کو محسوس کرے یا نہ کرے ذرا ضرور کرتا تھا، آخر وہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اسی کے ساتھ تو اس کا دل کا رشتہ تھا، وہ اسے بے حد چاہتا تھا، کہنے کو وہ اس کی بھابھی تھی لیکن وہ اس کے لیے بالکل کسی چھوٹی سی گڑیا جیسی تھی۔ کوئی بہن نہ ہوتے ہوئے انایا نے اسے یہ مان دیا تھا اس کے پاس بس ایک رشتے کی کمی تھی، لیکن انایا کے آ جانے سے اس رشتے کی کمی بھی پوری ہو چکی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ ان کے ساتھ اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ انایا کے آ جانے سے بہت سارے رشتے، بہت سارے لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے،
اور کچھ کو نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے بے حد عزیز تھی، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے سب سے خاص انسان کی شریک حیات تھی۔ شناور شاہ جڑواں بھائی، جو شکل و صورت میں بالکل اس کے جیسا تھا، لیکن اس کا انداز، اس کی ضد، اس کا غصہ سب بہت الگ بنا دیتا تھا۔ وہ دونوں جیسے آگ اور پانی کی طرح تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کبھی الگ نہیں رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم راز تھے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے تھے۔ ایک دوسرے سے الگ ہو کر رہنا جیسے ان دونوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ 1 سال پہلے وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا۔ کبھی کبھار فون پر رابطہ ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ دیر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا سایہ ہے، وہ اس کی ہر بات، ہر تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر زیادہ دیر اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ اسے واپس آنے پر مجبور نہ کر دے۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں عنایا کہاں ہے؟ وہ کافی دیر ان لوگوں کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ دادا جان نے تو لا علمی کا مظاہرہ کر دیا، کیونکہ انہیں سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ عنایا کہاں ہے۔ وہ تو روز شام کے کھانے میں ان کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ لگتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگا۔ چاچی کو اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ یمنا کے لیے اسے سوچ رہی تھی، اور کہاں یہ عنایا سے ہی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے سے ذرا سا چیخا نکالتا مسکراتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ عنایا جو بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، اسے دروازے پر کھڑے یوں اجازت مانگتے دیکھ بے اختیار مسکرا کر فوراً ہاں میں سارے ہلانے لگی۔ اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، بلکہ وہ تو تھی ہی ایک معصوم سی بچی۔ عمر ہی کیا تھی، صرف 16 سال۔ چھوٹی سی عمر میں وہ زندگی کی کتنی تلخیوں کو دیکھ چکی تھی، سہہ چکی تھی۔ آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ جب چاہیں اس کمرے میں آ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کے کمرے میں آتی ہوں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں جی جناب، میں بالکل یہاں آ سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجھے بہت ہی شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جلدی سے اٹھو اور چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یار تم یہاں کیوں بیٹھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، چلو آؤ، جلدی آؤ۔ اپنا حکم سنا کر وہ واپس باہر جانے لگا تو عنایا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے باہر نہیں آنا، اور پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں، اب جائیں یہاں سے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ وہ جا چکا ہے عنایا، اب یہاں اندر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ چلو اٹھو میری جان، جلدی سے باہر آؤ۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر ٹیبل پر بالکل بھی رونق نہیں ہے، اور چل کر کھانا کھا لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اندر بیٹھی ہے وہ واپس جا چکا ہے۔ مجھے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر یوں یہاں اس کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ عنایا تم نے کہا تھا نا تم ایک بہادر لڑکی ہو، تو کیا تمہاری بہادری یہ ہے کہ تم اپنے مجرموں سے نظر تک نہیں ملا سکتی؟ قصوروار وہ ہیں، تم نہیں، غلطی ان لوگوں نے کی ہے، تم نے نہیں۔ تم بے گناہ ہو تو تم کیوں چھپ کر رہتی ہو؟ کیوں ان لوگوں سے دور بھاگتی ہو؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی جاتی؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا، میں کسی کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی بھائی، بلکہ وہ لوگ میری زندگی برباد کر چکے ہیں۔ میں انجان تھی، نادان تھی، نہیں سمجھتی ان لوگوں کو۔ کاش میں ان لوگوں کو سمجھ جاتی تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی، میں کسی کی زندگی میں ایک بوجھ نہ ہوتی۔ عنایا تم کسی کے لیے بوجھ نہیں ہو، اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو، اور اب میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، تم ابھی باہر آ رہی ہو۔ اور بس مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لبوں سے ایسی مایوس کر دینے والی باتیں اسے ہمیشہ پریشان کر دیتی تھیں۔ بس ایک شرط پہ چلوں گی آپ کے ساتھ، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جائیں گے تو، ورنہ میں یہیں بھوکی ٹھیک ہوں۔ اس کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے اپنی اداسی کو بڑی خوبصورتی سے چھپایا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اندر ہی اندر نہ جانے کتنی اذیتوں کو ہر روز سہتی تھی۔ اوکے میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل شام اپنا سارا کام ختم کر کے تمہیں شاپنگ پر لے کر چلوں گا، لیکن اس وقت چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اٹھانے لگا تو وہ بھی خوب نخرے دکھاتی مسکرا کر اس کے ساتھ باہر جا چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو سب لوگ ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں وہ روز بیٹھا کرتی تھی۔ چاچی کا موڈ خراب ہوا تو، لیکن زراور کے سامنے وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتی، اس لیے چہرہ پھیر کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن ساج تک یہاں ان کی اس ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ نئے بچے تم کہاں تھی؟ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، دادا جان نے اس سے کہا تھا۔ ویسے تو دادا بہت زیادہ روب رکھتے تھے، گھر کے ہر فرد پر ان کا روب بہت زیادہ چلتا تھا، لیکن عنایا ان کے لیے بھی بے حد عزیز تھی۔ اگر اسے گھر کے رونق کہا جائے تو غلط بھی نہ تھا۔ دادا جان پیپر سر پہ ہیں، نہ تو اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی،
بس الحمدللہ کافی ساری تیاری ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس بار بھی میرے پیپر بہت اچھے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں بالکل ہوں گے، کیوں نہیں؟ اور وہ کیا نام ہے اپنے اکبر کی بیٹی کا؟ زرشی، وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی پڑھتی ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے۔ دادا جان نے زرشی کی بھی تعریف کی تھی، جو اکثر ہی انہیں عنایہ کے ساتھ ہی ملتی تھی۔ زرشی کی تعریف سن کر زراور کو بھی بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ زرشی اس کے فیوچر کے لیے بے حد ضروری تھی۔ کیا بات ہے، محترمہ کا موڈ تو بہت اچھا ہے۔ زرشی نے اندر قدم رکھا تو اسے مسکراتے ہوئے پایا۔ زرشی اس کو یوں اپنی خوشی میں خوش ہوتے دیکھ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ہاں کیونکہ میں بہت خوش ہوں، اور تم تیار رہنا، کیونکہ زراور بھائی آج شام کو مجھے شاپنگ پر لے کر جانے والے، مجھ سے وعدہ کیا ہے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر آئیں گے تو وہ شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ تم بھی تیار رہنا، ہم دونوں جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اسے بتانے لگے تو زرشی نے بھی فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اسے بھی 2-4 کتابیں لینے جانا ہی تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ عنایہ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بازار نہیں جاتی تھی۔ چلو شکر ہے تمہارا خود ہی پلان بن گیا جانے کا، ورنہ مجھے تمہیں زبردستی لے کر جانا پڑتا، کیونکہ مجھے بھی کچھ کتابیں لینے جانا ہے۔ ہاں یہ تو بہت پھر اچھا ہو گیا نا، تم اپنی کتابیں لینا اور میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، اور تمہاری سالگرہ بھی آنے والی ہے تو مجھے تمہارے لیے گفٹ بھی لینا ہے، تم خود ہی اپنا گفٹ پسند کر لینا، عنایہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، لیکن میری شرط ہے کہ تم زیادہ مہنگا تحفہ نہیں لوگے، اتنا ہی مہنگا لوں گی جتنا بعد میں تمہیں دے سکوں۔ اس نے فوراً شرط رکھی تو عنایہ نے برا سا منہ بنایا۔ جناب گفٹ کی قیمت نہیں دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی جان آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ میری سہیلی مجھے وہ دے جو میں بھی اسے واپس کر سکوں، اور ویسے بھی گفٹ کی قیمت مانی نہیں رکھتی، خلوص مانی رکھتا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میری پیاری سی سہیلی مجھے میری مرضی کے مطابق خرید کر دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عنایہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس معاملے میں وہ کبھی بھی اس سے بحث نہیں کرتی تھی، کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ زرشی کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی مضبوط دلیل موجود ہوتی تھی جس پر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ وہ اپنا سارا کام مکمل کر کے گھر واپس آیا تھا، اسے عنایہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا تھا، اور زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ زرشی بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی اور اسے اس کا ساتھ سکون دیتا تھا۔ وہ خاموش سی لڑکی کچھ بولتی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کی خاموش محبت کو محسوس کرتی تھی، بس وہ اس کے لیے عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس لڑکی پر اپنی تمام تر محبت ظاہر کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ فی الحال ان دونوں میں بہت فرق تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یقیناً سب کو اعتراض ہوگا، اس لیے اس نے اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کر لیا تھا کہ کوئی بھی اس دن اس کی خواہش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ جلدی دادا جان کی بہت بڑی خواہش پوری کرنے والا تھا۔ دادا جان پچھلے 28 سال سے ایک زمین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور بہت جلد وہ دادا جان کی سالگرہ پر اس زمین کو ان کے نام کروانے والا تھا، اور وہ جانتا تھا اس دن وہ دادا جان سے جو بھی مانگے گا ضرور ملے گا، کیونکہ ان کی یہ عادت بہت پرانی تھی کہ وہ اپنی ہر سالگرہ پر اپنے 5 پوتوں کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری کرتے تھے۔ وہ انہیں اتنی بڑی خوشخبری دے رہا تھا تو یقیناً بدلے میں اسے اس کی من چاہی مراد ضرور دیں گے۔ اب اسے صرف اس دن کا انتظار کرنا تھا، اور پھر اس کی من کی مراد مل جاتی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔